बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भाई, ये चैप्टर नंबर 1 का ही शायद ये दूसरा पार्ट है, हदीस नबवी। ठीक है, इसको हमने करना है। ये भी ज़ाहिर है कि ये 2 पेजेस हैं क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर बनाए हुए हैं, और अच्छी बात है इस तरह से बनाए हुए हैं क्योंकि पढ़ने में समझने में आसानी हो जाती है। तो हदीस नबवी के मतलब होगा, इम्पॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इसमें अहादीस उसने देनी है और वो हमें ज़ाहिर है उनका तर्जमा याद करना है क्योंकि ये पेपर में आती हैं, तो इसलिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट वाला है। तो चलें इसे शुरू करते हैं। देखें जी, अहादीस के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं जी हदीस के लफ्ज़ी मानी बात और गुफ्तगू के हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है, तो कुरान का लफ्ज़ी मतलब था कि पढ़ना। ठीक है, तो हदीस का लफ्ज़ी मतलब क्या है? बातचीत होना, गुफ्तगू होना। तो ये ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातचीत है, गुफ्तगू है, जो उन्होंने हमें कहा हुआ है और जो उन्होंने काम हमें करके दिखाए हुए हैं, वो सारे अहादीस में आते हैं। शरई इस्तिलाह असल में होती है कि मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात की क्या अहमियत है या ये बात क्या मानी रखती है। ठीक है ना, हदीस शरीफ जो है वो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मतलब है। तो कहता है शरई इस्तिलाह में वो कौल यानी कि वो बातें और वो अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो। ठीक है ना, जिनकी वो डायरेक्शन जो है वो बताई जा रही है, वो बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो रही हैं, उसको हम हदीस कहते हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल, अफ़ाल और तकरीर। अब ये असल बात आ गई, ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि जब हदीस का पूछा जाए तो आपने क्या बताना है। 3 चीज़ें बतानी है, 2 चीज़ें नहीं है। अकवाल तो हो गए ना कि जो उन्होंने बातें की हैं, जो हमें बताया है कि भाई ऐसे करो, ये होना चाहिए। और अफ़ाल होते हैं जो उन्होंने काम करके दिखाया है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ साथ आ रही है, तकरीर। तकरीर वो आगे वो इसके ब्रैकेटों के अंदर वो बता रहे हैं, यानी कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई। ठीक है ना, कि जो काम सहाबा इकराम ने किया होगा, किसी और ने किया होगा, और आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो आपने उनको मना नहीं किया। तो मना नहीं किया तो दैट मीन्स कि वो चीज़ ओके थी, ठीक थी, सही है। तो जो मना नहीं की वो सही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सही समझा, क्योंकि वो अगर गलत चीज़ हो तो वो मना फरमाते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए टीचर आए थे, समझाने वाले आए थे, तो उन्होंने मना नहीं किया। तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या चीज़ होती है? तकरीर। तो ये फिर हदीस के अंदर ये तीनों चीज़ें आएंगी। तो कहता है इनका मजमुआ जो है हदीस नबवी कहलाता है। ये प्रॉपर एक सवाल भी बन सकता है कि अहादीस नबवी क्या हैं। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद कर सकते हैं, आपका प्रॉपर सवाल बनता है। फिर ये टाइटल है हदीस नबवी की अहमियत और फजीलत, कि अहम क्यों है और इसकी फजीलत कितनी ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कितना ये हायर लेवल पे है ये। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका दीन की तालीमात का सरचश्मा और रुश्द व हदायत का ज़रिया है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तो होता है कुरान मजीद से आप पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या बातें कही गई हैं, लेकिन ये अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी चीज़ें हमें करके दिखाई हुई हैं, बातें बताई हुई हैं। तो अहादीस जो हैं वो हमें एक डिटेल में बताते हैं, रहनुमाई हमें दे रहे होते हैं। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत के मकात, बोसत का मतलब क्या है? उनको नबी बनना। 40 साल में फिर वो आए थे ना, फरिश्ते आए थे और जिब्राइल आए थे, उनको कहा था जी अब आपको नबी बना दिया गया है और आपने ये काम करने हैं, तो इसको बोसत कहते हैं। बोसत के मकासद में से अहम तरीन मकसद, यानी कि क्या मकसद था हमारे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको नबी बनाने का मकसद क्या था? तो उनमें से अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर करना। बिल्कुल सही, कि कुरान मजीद अगर मुश्किल लगता है तो उसकी तशरीह करना कि भाई कैसे कैसे अल्लाह ताला ने बातें कही हैं। ठीक है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पे करके हमें दिखा रहे थे। तशरीह और तफसीर और उसकी अमली नमूना फ्राहम करना था। ठीक है ना, करके बताना एक चीज़ को। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी अहम ज़रिया है। ये देखें वही बात दोबारा कर रहे हैं कि हदीस के ज़रिए से आप कुरान को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजिम है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं। हमारी ज़िंदगी नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉपर ये देखें ना हर जगह यही लिखा हुआ है। तो मैं ज़रा जल्दी में कह देता हूँ। अब आपको पता है कि हर दफ़ा जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, खातमुन नबीयीन लाजमी हम उसको कह रहे हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्यों कहा जाता है।
سو بہرحال آگے چلتے ہیں. تو ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے. بالکل بڑی زبردست بات ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے اگر ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی کر لیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے, ہمیں ثواب ملے گا اور ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. دیکھیں نا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, و اطیعوا الرسول, اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کا مطلب باتیں ماننا, حکم ماننا, جو وہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرنا. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. آپ جو اچھے کام کر رہے ہو ان کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. تو ضائع تبھی نہیں ہونا جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم مانیں گے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو, اور جس سے تمہیں منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. کیونکہ ظاہر نبی کو کون گائیڈ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی نے ویسے ہی کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو چیزیں دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ کرو, تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور جس سے وہ منع فرما دیتے ہیں اسے منع ہونا چاہیے, کیونکہ وہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں. وہی بات جو انہوں نے باتیں ہمیں کہی ہوئی ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیں جی, اب آ گیا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہاں پہ منتخب احادیث مبارکہ ہیں جو انہوں نے سلیکٹ کر کے ہمیں دی ہیں, اور ان کو ہم نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, یاد اس کی عربی یاد نہیں کرنی, ہمیں اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے. صرف عربی کے ساتھ لنک بنانا ہے, کیونکہ ظاہر ہے پیپر میں اگر یہ اوپر یہ عربی لکھی آئے تو ہمارے ذہن میں آئے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, تو اس کے ساتھ تھوڑا لنک بنائیں گے جیسے آیات کا ہم یاد کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہ ہے. آپ دیکھیں پہلی حدیث مبارکہ جو ہے یہ کیا ہے, اکمل المؤمنین ایمانا. دیکھیں اکمل ہوتا ہے مکمل ہو جانا, کمپلیٹ ہو جانا. مومنین, مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایمانن, اس کا ایمان جو ہے. تو دیکھیں مومنوں میں سے کامل ترین یعنی کمپلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, کامل ترین ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقن. اب دیکھیں یہ اصل بات ہے, احسنکم خلقن. خلقن کہتے ہیں اخلاق کو, اور احسن ظاہر ہے بڑا اچھا, بہترین. ٹھیک ہے, تو مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے. ٹھیک ہے, وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ. ٹھیک ہے, اور ان میں سے بہتر وہ ہے. اب دیکھیں اخلاق والے تو اچھے ہیں, لیکن ان میں سے بھی بہتر وہ بندہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. اب دیکھیں بیویوں کے متعلق اس طرح کی احادیث پہلی کتابوں میں نہیں تھی, تو یہ حدیث مبارکہ فرسٹ ٹائم یہ ڈالی گئی ہے کہ یہ جو ایک پوائنٹ تھا نا کہ اپنی بیویوں سے بھی اچھا سلوک کیا جائے, وہ پہلے وہ نہیں تھا بتایا جا رہا ہوتا. تو یہ بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے کہ اس طرح کی بھی ایک حدیث شریف ڈال دی ہے, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ صرف ماں باپ کا ادب کریں, ماں باپ کا یہ کریں, تو بیویوں کے متعلق کچھ نہیں تھا ہوتا. اب دیکھیں یہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بہترین مسلمان کو کس نے ہونا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے, اور اخلاق جن کے اچھے ہیں ان میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہتر ہوتے ہیں لوگ. دوسری حدیث ہے من لم یرحم. اب یرحم ہوتا ہے رحم کرنا. ٹھیک ہے, صغیر, اب صغیر جو ہے وہ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں, چھوٹے کو کہتے ہیں چھوٹا, اور ایک بڑے کو کبیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں یہاں سے لنک بنانا آسان ہو جاتا ہے, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرًا. اب کبیر کا مطلب بھی آ گیا, بڑے لوگوں کے متعلق بھی آ گیا. فَلَيْسَ مِنَّا, اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہنچاتا وہ ہم میں سے نہیں. فَلَيْسَ مِنَّا, وہ ہم میں سے نہیں. تو سمپل سی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا, یعنی ان کو آپ نے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے بڑوں کے ساتھ, اور چھوٹوں پہ تو ظاہر رحم کرنا ہے, ان سے پیار محبت سے رہنا ہے, تو وہ ہم میں سے نہیں. تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کا جو ہے وہ بیسک پوائنٹ ہی یہی ہے کہ ہماری انسانیت اچھی ہو. تو اس میں دو ہی چیزیں آتی ہیں, ایک کچھ لوگ ہم سے چھوٹے ہیں, کچھ ہم سے بڑے ہیں. تو چھوٹوں سے کیا کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے, کیونکہ آپ کا اپر ہینڈ ہوتا ہے.
آپ ان کے لیے کام کر سکتے ہو نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے شفقت اور پیار کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ان سے رہنا ہے، چھوٹے لوگوں سے جو آپ سے چھوٹے ہیں، اور آپ سے جو بڑے ہیں ان کا حق ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے بھی بڑا کچھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بزرگوں کے لیے کام کرنا، تو یہ بڑی زبردست یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تیسری حدیث شریف دیکھیں، ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے کے ساتھ روزی طلب کرو، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور آپ جو روزی کماتے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے طلب کرو۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ۔ تو حدیث شریف تھوڑی بڑی ہے تو پڑھ کے دیکھیں، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔ یہ بڑی اچھا پوائنٹ ہے کہ رزق کماؤ، اس کے لیے محنت کرو، لیکن ٹو مچ اس کے پیچھے نہ بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، اگرچہ اس کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ یہ تھوڑی بڑی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس ترجمے کو تو ضرور ہمیں رٹا مارنا ہے نا، اس کو یاد ضرور کرنا ہے۔ چوتھی والی حدیث شریف دیکھیں، من احبا ان یبسط لہ فی رزقہ۔ اب دیکھیں اس میں بھی رزق کی بات کی گئی ہے، روزی کی بات کی گئی ہے۔ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ۔ ترجمہ کیا ہے جی؟ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، وہ زیادہ پیسے کمائے اور اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ کیا اس کو کرنا چاہیے؟ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اپنے جو آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے ناراض ہو کے سالوں سال ناراض ہو کے بیٹھ نہیں جانا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، فی الکبائر، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہوں کی یہاں بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا، قالا، انہوں نے کہا، الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اب شرک کرنا آپ کو پتہ ہے وہی ہے کہ اللہ کی جو ذات کے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ صفات کہنا جی کسی اور میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہوتی ہے نا، تو اس کے بجائے ہم بتوں سے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے مانگ رہے ہیں، تو وہ پھر شرک ہوتا ہے۔ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، اب والدین کے متعلق آ گیا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ، اب قتل کرنا، کسی کو قتل کر، نفس بیسیکلی کسی بھی انسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قتل کرنا۔ وقول الزوری، اور جھوٹ بولنا، یعنی کبیرہ گناہ جو ہیں یہ بتائے گئے ہیں کون کون سے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کر دینا اور جھوٹ بولنا، یہ 4 بڑے کبیرہ گناہ یہاں بتائے گئے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے، ان اخوانکم حوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم۔ کیا چیز ہے جی؟ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، یہاں تک یہ ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدیہ، اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ غلاموں کے متعلق ہے، تو پوری ترجمہ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو، اب ظاہر ہے اس کو بھائی بنا دیا نا، تو آپ کا بھائی آپ کے انڈر ہے، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو، یعنی کہ ایسا کام ان کو کہتے ہیں کہ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے، تو خود بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ، تو وہ خود بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ تو دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست یہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ تمام انسانوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کا جو نوکر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے انڈر کام کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک، جو خود کھا رہے وہی اسے کھلاؤ، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کے لیے کھانا کچھ اور بن رہا ہے، جو کپڑے اپنے لیے پسند کر رہے وہی کپڑے ان کو بھی دینے ہیں، اور اگر زیادہ مشکل والا کام ہے تو اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو دیکھیں کتنا اچھا جو ہے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ 7ویں حدیث ہے، من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی فی افتاہ
ومن اشار علی اخیہ بامرہ یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا، یعنی خود جانتا نہیں ہے اور اس کے متعلق فتویٰ دے دیں۔ فتویٰ بیسیکلی یہی ہے کہ جو ہمارا مذہبی باتیں ہیں، مذہبی چیزیں ہیں کہ بھائی ایسے کرنا چاہیے ایسے، تو ہمیں اگر پتہ نہیں ہے اور ہم کسی کو کہیں نہیں ایسے کر لو یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو خود نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے اس کا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو عمل کرنے والے کا گناہ، یعنی کہ عمل کرنے والے نے تو کر لیا کہ ہاں بھائی یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہوگی بات، لیکن وہ غلط بات تھی، تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا، اب اس میں دوسری بات آ گئی ہے کہ مشورہ دیا جا رہا ہے جب کہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے، یعنی جو مشورہ دے رہا ہے وہ صحیح نہیں دے رہا، کیونکہ مشورہ کیوں دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لو یہ اس فائدے میں رہے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو بات اس کو کہہ رہا ہوں وہ اگلے کو نقصان ہو جانا ہے، لیکن اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی تمہیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب کہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ تو جب ایسا غلط مشورہ کسی کو دیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خیانت کرنا ہے، امانت میں خیانت ہوتی ہے یہ۔ اور آگے یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، الحیاء لیاتی الا بخیر۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کو ہی کہتے ہیں، اور اس میں بھلائی ہے، خیر ہے، تو یہ دیکھیں بڑی آسانی سے یاد ہونے والی ہے، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9 کو دیکھیں، اللہم انی اسألک، یہ بڑی مشہور ہے یہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ٹھیک ہے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم طلب کر رہا ہوں، علما نافعا، دیکھیں نا، فائدہ دینے والا علم، ورزقا طیبا، اور حلال روزی جو ہے وہ مانگ رہا ہوں، وعملا متقبلا، اور میں جو کام کروں وہ قبولیت والا ہو، اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ تو یہ تو دعا ہے بڑی اچھی، اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اور ہم جب بھی نماز پڑھیں یا کچھ بھی تو یہ ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں تینوں چیزیں بڑی زبردست ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں 10 والا، کل المسلمی علی المسلمی حرام۔ آپ دیکھیں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا حرام ہے، یہ اس نے آگے 3 باتیں بتائی ہوئی ہیں، دموہ و مالہ و اردہ، یعنی مسلمان کا خون، ٹھیک ہے، مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ خون کرنا، کسی کا مسلمان کا خون بہانا غلط ہو جائے گا، اس کا مال لے لینا ایسے ہی، ٹھیک ہے، اس کے پیسے چرا لینا غلط ہو گیا، اور اس کی عزت، ٹھیک ہے، اس کی عزت خراب کر دینا، تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا۔ اور چیپٹر کے اینڈ پہ اسماء الحسنی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اور یہ اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ ایک آڈیو جو ہے یہ چلتی ہے، الرحمن، نہایت، آپ دیکھیں اس کو اگر آپ ایسے ہی پڑھ کے دیکھیں، الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، یہ آپ کو پتہ نا اس طرح سے وہ پڑھا جاتا ہے، المتکبر خالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض، ہے نا، تو یہ سارے نام ہیں، تو یہ آپ نے ان کے میننگز میرا خیال ہے کہ یہ یاد کرنے ہیں۔ رحمان ہوتا ہے نہایت مہربان، رحیم رحم کرنے والا ہمیشہ، المالک مالک بادشاہ ہے، جس ہر چیز کا مالک ہے یہ اللہ تعالیٰ، القدوس قدوس کہتے ہیں ہر عیب سے پاک، کوئی عیب ہی نہیں ہے اس میں، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن ایمان بخشنے والا، ٹھیک ہے، مہیمن الحفاظت فرمانے والا، العزیز عزت اور غلبے والا، جبار ظاہر جبار قہار کہتے ہیں نا بہت زبردست، متکبر بڑائی والا، یعنی تکبر جو ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، متکبر بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، ظاہر ہے یہ تو بڑی مشہور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے نا، الباریو عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی کہ وہ جہاں پہ ہم پہلے تھے وہاں سے اب یہ اس دنیا میں لانے والے، المصور شکل و صورت عطا کرنے والا، مصور تصویر بنانے والا، ہے نا، تو ہماری تصویریں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، الغفار بخشنے والا، قہار سب پر غالب، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، رزاق رزق دینے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا، الفتاح مشکل کشا، کوئی پرابلم آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے اللہ ہی اسے حل کر سکتے ہیں، العلیم جاننے والا علم رکھنے والا، القابض روزی تنگ کرنے والا، ٹھیک ہے، روزی اگر دیتا بھی ہے رازق زیادہ تو وہ روزی کو تنگ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ تو یہ ہو گئی جی پورا اس کا ڈیٹیل چیپٹر کی، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ۔